क्या एक चैंपियन कबूतर हमेशा चैंपियन बच्चे निकालता है, या कबूतर का ब्लड वाइज अच्छा होना जरूरी है? क्योंकि कुछ हमारे दोस्त भाइयों का, पिजन लवर्स का ये मानना है कि जो कबूतर चैंपियन होते हैं वो कबूतर ब्लड वाइज पूरे नहीं होते, वो कबूतर पॉइंट वाइज पूरे होते हैं। उनमें पॉइंट पूरे होने की वजह से वो कबूतर हमेशा चैंपियन बच्चे देते हैं। लेकिन कुछ हमारे जो शौकीन हजरात हैं उनका मानना ये है कि जो कबूतर ब्लड वाइज अच्छे होते हैं वही चैंपियन बच्चे निकालेंगे और उनमें पॉइंट्स भी पूरे होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अपने उस्ताद मोहतरम उस्ताद हाफिज मोहसिन अली से कि इसके पीछे ऐसा क्या राज छुपा है। हम आपके पास एक दफा फिर दोबारा एक नए मौजू के साथ हाजिर हुए हैं। तो उस्ताद मोहतरम, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे जो शौकीन हजरात है, पिजन लवर्स हैं, उनमें से कुछ लोगों का मानना है कि एक चैंपियन कबूतर हमेशा आगे से चैंपियन बच्चे निकालता है। तो आपकी इसके ऊपर क्या राय है? फाद भाई देखें, आपका सवाल है कि एक चैंपियन कबूतर चैंपियन बच्चे निकालता है। मेरी राय शायद कि मैं अपनी बात समझा सकूं या ना समझा सकूं, मैं अपनी बात को आसान अल्फाज में आपको बताता हूं कि हमने एक सिंगल कबूतर को ले लिया होता है, हम उसको कहते हैं जी एक सिंगल कबूतर चैंपियन बच्चे निकालता है। ऐसे नहीं होता है। आपकी जो गेम होती है उसमें प्रॉपर एक पूरी स्ट्रेन बनती है, पूरी एक गेम बनती है, ठीक होगा। फिर उनसे परिंदे आपको निकाल के उड़ान में लाने पड़ते हैं। मिसाल के तौर पे चैंपियन कबूतर किधर से आएगा? चैंपियन से आएगा ना। और उस चैंपियन के पास एक सिंगल चैंपियन तो नहीं होगा कभी भी, उसके पास पूरी एक स्ट्रेन होगी जो मुझे देगा। एग्जाम्पल देता हूँ, मिसाल के तौर पे चौधरी सखी साहब, ठीक हो गया, चैंपियन थे तो उनसे परिंदे चैंपियन निकले आगे, जी ठीक हो गया। इसके अलावा कई ऐसे उड़ान वाले हैं, मिसाल के तौर पे आजकल पिपला ग्रुप है, ठीक है, कई ऐसे लोग हैं जो आगे मजीद मार्केट में है, तो उनके पास चैंपियन परिंदे थे तो उन्होंने आगे दिए और उनके शागिर्द चैंपियन हुए हैं। क्या उन्होंने सिंगल एक परिंदा परिंदा दिया था मार्केट के अंदर चैंपियन होने के लिए? सादे मोहतरम, मेरे कहने का मकसद ये है, इस चीज को जरा लोगों को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे एक भाई के पास 5 परिंदे हैं, जो उसका प्रॉपर एक स्क्वाड है जिससे वो परवाज में 3-4 साल से आगे लेके आ रहा है। तो वो एक टाइम पे जाके 6 साल 7 साल बाद जब वो उन परिंदों को जोड़ों में लेके आता है, तो लोगों का कहना ये है कि वो जो 5 कबूतर हैं, 6 कबूतर हैं, आगे से जब उनके बच्चे निकलेंगे वो भी चैंपियन ही होंगे। तो कुछ लोग इससे इख्तिलाफ करते हैं। उनका कहना ये है कि जब कबूतर खुद ही क्रॉस है, या कबूतरों का अच्छा चैंपियन बच्चा निकालने के लिए कबूतरों का ब्लड वाइज अच्छा होना बहुत जरूरी है, और साथ में कबूतरों के पॉइंट्स भी देखे जाते हैं। लेकिन इसमें ये इख्तिलाफ आता है, कुछ लोग जो ये कहते हैं कि हमारे पास चैंपियन कबूतर हैं वो आगे से चैंपियन बच्चे ही निकालेंगे। तो क्या आया ऐसा होता है कि जो कबूतर चैंपियन होते हैं तो उनके बच्चे भी चैंपियंस ही निकलते हैं? अगर ऐसा है तो वो जिन लोगों के पास चैंपियन कबूतर हैं, तो वो फिर भाई से कबूतर जब लेके आते हैं तो वो किस लिए लेके आते हैं? देखें बात वहां पे ही आ जाती है कि चैंपियन ही चैंपियन पैदा करता है, ये बात कंफर्म है। उसकी वजह ये नहीं है, उसकी वजह ये है कि वो चैंपियन में वही बात बता रहा हूँ कि चैंपियन हमेशा चैंपियन से आता है, जी ठीक हो गया। मिसाल के तौर पे एक अच्छा ब्लड आया है, आप कहते हैं वो प्रवाज में क्या है, 5 साल 6 साल उड़ा है, जो वो चैंपियन हुआ है ना, उसके अंदर वो खुसूसियात थी, उड़ने वाली, गर्मी को बर्दाश्त करने वाली, मौसम में वापसी वाली, ठीक हो गया, रिकवरी मोड वाली, उसके अंदर एक खास प्रवाज, एक खास हद तक जाने वाली प्रवाज थी, ठीक हो गया, पहला नंबर। फिर वो जिस स्कॉट से आया है वो स्कॉट भी अच्छा था, वो जहाँ पे स्ट्रेन थी वो स्ट्रेन अच्छी थी, तो वहां से वो परिंदा आया है, उसने उसको प्रवाज को, उस बंदे ने उसको प्रवाज के अंदर डाला है, और 4 से 5 साल तक उस बंदे ने उसके मिजाज, उस परिंदे की सेटिंग को, उसकी मिसाल के तौर पे उस परिंदे के रख रखाव को, उसके बैठने उठने को उसने समझा है, ठीक हो गया। उसको समझने के बाद जब उसने उसको ब्रीडिंग में डाला है, तो उसके जो बच्चे निकले हैं तो उनकी खुसूसियात किस पे जाएगी? बाप पे जाएगी ना। तो जब उसने उसके मिजाज को समझा हुआ था कि ये इतनी खुराक ले रहा था, इसका बाप उस ब्लड लाइन के ऊपर, उस स्ट्रेन के ऊपर उसका हाथ बैठ गया है, जहां से भी वो आया परिंदा, जी सिंगल परिंदे की बात कर रहा हूँ। अब उसने उस बच्चे को उसी रूटीन के ऊपर लेके गया है,
تو وہ ایک سال اگر نہیں بھی وہ اڑا یا ایک سال اس نے نہیں بھی کوئی اپنی پرفارمنس دی، نیکسٹ سیزن وہ کرنا شروع کر دے. تو استاد محترم اس کے پیچھے جو وجہ ہے جو آگے کوالٹیز آتی ہیں وہ کبوتر کا پوائنٹس میں پورا ہونا یا کبوتر کا بلڈ وائز اس میں وہ چیز چلی آ رہی ہے؟ دیکھیں جی میں نے تو کبھی بھی اس چیز کو پوائنٹ اور بلڈ کو علیحدہ نہیں سمجھا. میں کہتا ہوں کہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. ٹھیک ہو گیا. بلڈ سے مراد یہاں پہ ہم لوگ خون نہیں لیتے. بلڈ سے مراد وہ جینیٹیکلی جین پول جو فلاں بریڈ کے ساتھ تعلق جی رکھتا ہے جی اور اس بریڈ کے اسپیسیفک جو پوائنٹ ہوتے ہیں وہ اس کے اس بریڈ کے جو اسپیسیفک پوائنٹ ہوتے ہیں وہ اس کے کروموسومز کے اوپر انٹر ہوتے ہیں اور سیم وہی پوائنٹ اس کے اندر سامنے نکل کے آتے ہیں. تو آپ کے کہنے کا یہ مقصد ہوا کہ جو کبوتر چیمپئنز ہوتے ہیں وہ انہیں جدھر بھی ڈالیں گے سے وہ آگے سے چیمپئن بچے نکالیں گے اور وہ کبوتر بلڈ وائز ٹھیک تھے تبھی یہ چیزیں آگے ٹرانسفر ہوئی ہیں. بالکل ایسے ہی. تو پھر استاد محترم جو لوگ بلڈ کے اوپر بات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بلڈ وائز پرندے اوریجنل ہیں تو وہ پرندے جب ہم لوگ دوست بھائیوں کے پاس لوگوں کے پاس دیکھتے ہیں تو وہ پرندے پوائنٹس میں پورے نہیں ہوتے. تو وہ ان بریڈ ہونے کی وجہ سے ان کبوتروں میں کچھ نہ کچھ ایسی خامیاں آ جاتی ہیں جیسے کہ کچھ کبوتر ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پروں کے اندر گیپ آ جاتا ہے ہڈی آدھی رہ جاتی ہے دموں میں فرق آ جاتا ہے تو سٹرکچر اس طرح کا پرفیکٹ نہیں ہوتا. تو ایسے کبوتر جو اپنے بیلنس میں پورے نہیں ہوں گے تو وہ کس طرح اس طرح کی پرفارمنس دے پائیں گے؟ دیکھیں میں بڑے مزے کی بات بتاتا ہوں. یہ دونوں علیحدہ علیحدہ شعبے ہیں اڑان کا اور بریڈنگ کا. جی جب تک آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ جوڑا کس وجہ سے اور آپ کا مقصد کیا اور آپ کا ٹارگٹ کیا ہے پھر آپ پرندے ایسے ہی نکل کے آئیں گے. آپ پورے پاکستان میں چھانٹیں آپ کی ایسی جگہوں پہ جائیں گے جیسا انہوں نے پہلا پرندہ دکھایا ہے ایسا وہ سوما بھی دکھائیں گے ہے کہ نہیں ہے. بالکل جیسا انہوں نے مضبوط پر ہڈی جوڑ کا پہلا پرندہ دکھایا ہے 100 نمبر پہ جو دکھائیں گے وہ بھی ویسا ہی ہوگا. بیچ تو میں 98 کبوتر ویسے ہی سیم جائیں تو گے استاد اسٹرکچر کے. محترم وہ بات آ گئی کبوتر میں وہ پوائنٹس کی جو پوائنٹس ہیں وہ جو پہلے میں تھے وہ آخری میں بھی تھے. ہاں جی تو بالکل ایسے کبوتروں کا سٹرکچر میٹر کرتا ہے. بالکل تو ایسے ہی. جو بلڈ کے اوپر بات آ جاتی ہے کہ میرے پاس پرندے ہیں جی بلڈ وائز ان میں بلڈ ہی ایسا ہے یہ پرندے جدھر بھی ڈالیں جو بھی کریں یہ پراگرس دیں گے اور ان میں یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی کہ ان کے جائنٹ کھلے ہیں ان کی جو اڈی ہے وہ آدھی ہے ان کے پروں میں گیپ ہے. تو وہ لوگ ان چیزوں کے اوپر بحث کرتے ہیں. تو آپ سے بات کرنے کا یہ مقصد تھا جو ہمارے جو نئے شائقین حضرات ہیں جو پجن لورز ہیں اس شوق میں نہیں آ رہے ہیں تو ان کے ساتھ دھوکا ہو رہا ہے انہیں ان چیزوں کا نہیں پتا وہ بڑے کاسٹلی پرندے پرچیز کر رہے ہیں. تو بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس چیز کو ذرا آپ ایکسپلین کریں اس راز سے پردہ اٹھائیں کہ اس کے پیچھے پس پردہ حقیقت کیا ہے. دیکھیں فہد بھائی بات جو بریڈنگ والی ہے نا پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کے اندر ٹوٹل لائن بریڈ چل رہی ہے ٹھیک جی ہے میکسیمم بہت کم لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ان بریڈ کے اوپر کام کیا ہے اور ابھی لائن بریڈ بھی میکسیمم ختم ہو گئی ہے. کراس بریڈ کے اوپر لوگ کام کر رہے ہیں اور کراس بریڈ سے مراد میری یہاں پہ ہائی فلائر کو ہائی فلائر کے ساتھ کراس کرنا نہیں. کراس بریڈ سے مراد یہاں پہ میکسیمم لوگ ہائی فلائر کو لو فلائر کے اندر کراس کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس وجہ سے پرندے جو ہے وہ سیٹنگ جو ہے وہ خراب کر رہے ہیں پہلا نمبر. دوسرے نمبر پہ جب آپ ایک ایسا پرندہ اپنی بریڈنگ کے اندر ان کر دیں گے جس کی گروتھ ٹھیک نہیں ہے جس کے اندر کوئی وائرس تھا یا کوئی کمزور پرندہ جب آپ بریڈنگ کے اندر ان کریں گے تو آلریڈی پرندوں کے امیون سسٹم خراب ہوں گے. پھر لوگ بریڈنگ میں کیا کرتے ہیں خرابی یہیں سے شروع ہوتی ہے. بریڈنگ میں جب وہ کمزور پرندہ ڈال دیتے ہیں پھر آگے وہ کہتے ہیں یار یہ بلڈ تو اچھا تھا یار یہ پرندے خراب ہو گئے ہم سے. سب سے مین وجہ یہ ہوتی آپ 2 بچے لے لیں سیزن میں 4 بچے لے لیں 8 بچے لے لیں آپ پورا سیزن ہی بچے نہ لیں. سب سے بڑی خرابی جو ہوتی ہے وہ ایک جوڑے سے سیزن میں 8 سے 6 جولوں سے زیادہ جولے لینا. استاد محترم دیکھیں ابھی آپ نے بات کی ہے کہ پاکستان کے اندر کراسنگ کے اوپر زیادہ کام ہو رہا ہے لوگ زیادہ پرواز کے لیے کبوتروں کو کراس کرتے ہیں. تو کراس کرتے ہوئے جب ایک کبوتر خود ہی کراس ہے تو اس کو جب پیرنگ کی جائے ایک چیمپئن کبوتر کی بات کرتے ہیں جب اس کی پیرنگ کی جاتی ہے تو آیا کیا آگے سے وہ
کوئی بلڈ بھی بنائے گا، جیسے کہ ایک بریڈ ہوتی ہے، تو بندہ کہتا ہے یہ کمان گر ہے یا یہ کبوتر سلکوٹی ہے، جو آئی فلائر کے جتنی بھی نسلیں ہیں ان میں سے اگر کسی نسل کا ایک نسل کا ہم نام لیتے ہیں، ایک کبوتر سلکوٹی اور کسوری کبوتروں کے کراس سے بنا ہوا ہے، تو آیا کیا وہ کبوتر آگے جا کے اس نسل کو چلائے گا؟ بالکل ایسے ممکن ہے، دو مختلف کراس سے نکلا ہوا کراس کبوتر رول بیک ہو سکتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ پاکستان کے اندر 10% جو کبوتر اپنی اصل کنڈیشن کے اندر کھڑے ہوئے ہیں وہ رول بیک ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہو گیا۔ مثال کے طور پہ ایک سمجھدار استاد نے کبوتروں کو جب دیکھا کہ یہ کبوتر اپنی بریڈ سے باہر نکل گیا ہے، پر یہ ابھی بھی اپنے پوائنٹوں کے قریب قریب ہے، پوائنٹوں سے مراد یہاں پہ بریڈ کے پوائنٹ کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ جی بیسیکلی وجہ یہ ہے کہ جب ان کے اندر کراسنگ ہوئی ہے اور جو لوگ ماہر فن بریڈ تھے ان کو یہ پتا تھا کہ یہ بریڈ اپنی کتنی کلوز ہے اپنی بریڈ کے قریب قریب، ٹھیک ہو گیا۔ تو ہر بریڈ کے، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ہر بریڈ کے اپنے ذاتی ایک خاص پوائنٹ ہے، تو انہوں نے اس کو دیکھا کہ یار یہ بریڈ اپنے خاص بلڈ کے قریب اپنے پوائنٹوں میں نزدیک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو ان کو انہوں نے اٹھایا ہے، اٹھا کے اس بریڈ میں دوبارہ رول بیک کروایا ہے، پھر اس میں کچھ خصوصیات اس دوبارہ بریڈ ہی آئی ہیں، پھر ان کو اس نے نکالا ہے، پھر نکالا ہے، اور وہ بلڈ اپنی جو کراس تھا وہ اپنے اصل پوائنٹوں میں پہنچ گیا مختلف کراسنگ کے بعد۔ تو استاد محترم جب یہ کراس بریڈ تیار کی جاتی ہے تو آگے ایک وقت پہ جا کے جب یہ کراس سے کراس ہوتے ہوتے یہ کبوتر خرابی کی طرف بھی چلے جاتے ہیں، کیونکہ جب آگے سے بریڈنگ میں انہیں ڈالا جاتا ہے تو بچے اس طرح کا رزلٹ نہیں دیتے، تو ان کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کراسنگ زیادہ کرنی چاہیے یا ایک وقت پہ جا کے کبوتروں کو ایسے کراس کیے کبوتروں کو پیرنگ نہیں کرنی چاہیے؟ دیکھیں جی، اگر دو اچھے بلڈ، دو اچھی سٹرینیں موجود ہے، جی اگر آپ ان کو کراس کرتے ہیں تیسرے ہاتھ تک وہ کبھی بھی خراب نہیں ہوتا، ٹھیک ہو گیا، پہلا نمبر۔ دوسرے نمبر پہ میں اپنی رائے یہ دوں گا، انشاءاللہ شائقین فن آزما کے دیکھیں، مزہ آئے گا آپ کو۔ ایک آپ کبوتر لیں جس کی سٹرین سب سے اچھی ہو اور اپنے بلڈ کے، اپنی نسل کے وہ قریب ترین کبوتر ہو، آپ ایک طرف سے وہ لیں، دوسری طرف سے آپ 2 3 یا 4 کراسوں کا کبوتر لیں۔ اگزامپل دیتا ہوں، ٹیڈی لے لیں آپ، مختلف کراسوں میں بنا ہوا ہے، ٹھیک ہو گیا، اور کئی ایسے کبوتر ہے، کمگر ہیں، ٹھیک ہو گیا، گولڈن ہے، کئی کراسوں میں کبوتر بنے ہوئے ہیں، میکسیمم کراس ڈلے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ کبوتر آپ ایک اچھے بلڈ کے ساتھ جب آپ کراس کریں گے تو آپ جہاں پہ 5 کراس ڈال کر کے کبوتر کو سیدھا کریں گے، آپ کے یہاں پہلے کراس میں بچہ شام تک ہوئے گا۔ تو استاد محترم آپ نے یہ بات کی ہے کہ جو ٹیڈی کبوتر ہیں یا جو کمان گڑھ کبوتر ہیں یہ بھی کچھ نسلوں کا مرکب ہے، تو بات وہی آ گئی کہ جتنے بھی آئی فلائی کبوتر ہیں جب ایک نسل بنتی ہیں ان کے پیچھے کچھ ایسی نسلیں شامل ہوتی ہیں تو جن کی وجہ سے آگے سے ایک سٹرکچر بنتا ہے، ایک کلر بنتا ہے اور کبوتر میں کچھ کوالٹیز دیکھیں، آتی ہیں۔ نسل بڑے مزے کی بات بتاؤں، نسل کس ٹائم بنتی ہے؟ سیم بیہیویئر کے ساتھ 2 سے 3 پشتوں تک ایک کیٹیگری، ایک سٹرکچر اور سیم بیہیویئر کے ساتھ اپنی جو ہے نا وہ ترتیب کو چلانا، اپنی پرواز کو، اپنی اٹھن بیٹھ کو 3 سے 4 پیڑھیوں تک یہ سسٹم چلے گا تو ایک بریڈ قائم ہو، ٹھیک ہو گیا، ویسے بریڈ قائم نہیں ہوتی ہے۔ بہت بہت شکریہ استاد محترم، پجن لورز ہمارے جو دوست بھائی ہیں ان کے لیے آپ نے بہت اچھے ٹپس دیے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جلدی حاضر ہوں گے آپ کے پاس دوبارہ۔ دوستو بھائیو اب آپ سے اجازت چاہیں گے، اللہ حافظ۔